अरफा करीम ग्रुप का जो विजन है दैट इज टू बिल्ड अ डिजिकॉन वैली वाज अ ड्रीम ऑफ अरफा। मेरा ये फ्यूचर एम कि मैं एक सिलिकॉन वैली जैसी ही डिजिकॉन वैली पाकिस्तान में बना। कोई रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, हम 4 लोग थे जिनमें 2 अरफा करीम के पेरेंट्स, मैं और मेरे हस्बैंड। Who owns the building? बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अरफा की मदर की मुझे कॉल, तब मैंने कहा मैं एक टीचर थी और मैंने टीचर ही रहना। उन्होंने कहा अच्छा ये जो तुमने करना है ना ये अरफा के नाम के साथ कर सकती हो। और गवर्नमेंट की हेल्प कहाँ तक? Who's funding this? There is no investor, there are no donors, there is no funding agency, international और national। हम लोग मेट्रो स्टेशन पे टिकटें बेची हमने 100 रुपए। और वहाँ पहुँचने तक का सफर कहाँ तक पहुँचने? अभी तो पार्टी शुरू हुई। मुझे ये बताओ कि ये 7 साल की बच्ची क्या इस डब्बे को इस्तेमाल कर सकती है, नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो कैसे कर सकती। एक हफ्ते के बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वालों ने दोबारा अरफा के पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि इस बच्ची को अपने घर ले जाए। उन्होंने कहा क्यों? ये बच्ची इतना सीख गई है कि जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं वो इससे अनकंफर्टेबल है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि पेरेंटिंग किस चीज का नाम है। बीइंग अ मदर हम पे So, Tabinda, you're the CEO for Arfa Kareem Group. What do you exactly do? ओके सो अरफा करीम ग्रुप का जो विजन है दैट इज टू बिल्ड अ डिजिकॉन वैली। डिजिकॉन वैली वाज अ ड्रीम ऑफ अरफा, ऑफ कोर्स हमारी कौम की एक बेटी जिसने एक ख्वाब देखा कि पूरी दुनिया पे जितना यूथ है उस सब के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए जो कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बेसिस पे एक सपोर्ट और इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रमोट कर रही है, और डिजिटलाइजेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का। अरफा अनफॉर्चुनेटली शी लेफ्ट द वर्ल्ड। और उसके बाद मेरी मुलाकात अरफा के पेरेंट्स से हुई और उन्होंने मुझे ये विजन बताया एंड आई बिकेम वन ऑफ द विजन पार्टनर्स। अरफा करीम ग्रुप बनाने का मकसद ये था टू रिवाइव द विजन ऑफ द डॉटर ऑफ नेशन प्राइमरीली, कि हम डिजिटलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन को थोड़ा सा प्रमोट करें और ग्लोबल कनेक्टिविटी को इन्हांस करें, जिसके लिए हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी। अब इसको करने के लिए ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, ना हमारे पास लोग थे, कोई रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। हम 4 लोग थे जिनमें 2 अरफा करीम के पेरेंट्स, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 4 लोग थे इनिशियली। 2023 में हमने 1 मार्च को ये स्टार्ट किया और हमने कहा कि ये जी डिजिकॉन वैली बनाने के लिए पहला कदम है कि हम अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स बनाएं पाकिस्तान के हर बड़े शहर में और पाकिस्तान के हर छोटे शहर में। आईटी की ट्रेनिंग्स और एंटरप्रेन्योरशिप से रेलिवेंट इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो हमने 2 साल में 22 इंक्यूबेटर्स बना लिए पूरे पाकिस्तान में। Sure. अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने कहा नहीं ये काफ़ी नहीं है, देहात है, गांव है, टाउन्स हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, वहाँ पर भी जाना है। तो अरफा करीम फाउंडेशन 2014 में अरफा के पेरेंट्स ने रजिस्टर करवाई थी। उस पे हमने फॉर्मली काम करना शुरू किया और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड, इन सब के साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सो हम लोगों ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कम्युनिटी स्कूल्स में, देहातों में जाके आईटी की और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दी। और फिर एक इनिशिएटिव हमने खुद लिया अरफा करीम फाउंडेशन ने, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स का, जिसमें हमने देहातों में सिंध से लेके कश्मीर, जीबी, केपी के हर जगह पर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स बनाए जो अभी 21 हैं। और देहातों में हम लोग यहीं से अरफा टावर से सेंट्रल ट्रेनिंग देते हैं। 6 महीने का कोहोर्ट होता है, उसमें उनको प्योर एंटरप्रेन्योरशिप पे, उनके स्मॉल वेंचर्स पे ट्रेन करते हैं। उसमें औरतें भी हैं, उसमें स्ट्रीट हॉकर्स भी हैं, उसमें शॉपकीपर्स भी हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसमें बड़े बड़े जवान भी हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ पीपल, बट दे हैव अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इनटू द ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। That's amazing. मुझे ये बताएं, ये जो अरफा करीम टावर है, इसका और अरफा करीम फाउंडेशन का, I mean, who owns the building? अरफा करीम टावर इज द बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। Okay. और इसका नाम शहबाज शरीफ साहब, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर व्हेन अरफा पास्ड अवे। सो पहले इसका नाम था लाहौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सो अरफा के जाने के बाद उन्होंने इसका नाम अरफा
سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں کنورٹ کیا. تو نام کا تعلق بہت گہرا ہے. Right. اس کے علاوہ وی آر اے پرائیویٹ اینٹی اینڈ وی آر ورکنگ ایٹ آور اون کیپیسٹی. اپنے طور پہ ہم کام کریں. So why this? What pulled you into this venture? عرفہ کریم گروپ کے ساتھ. Yeah. اچھا, دو باتیں. مجھے لگتا ہے اٹس اے اسپریچول کنیکشن, اور کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی مرحلے پہ نا کنیکٹ کرتا ہے ڈاٹس کو, کہ جہاں یہ جانا چاہتی ہے اس کو. آرکیسٹریٹ تو رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا چیزیں. December 2022 was my last month of working for somebody in any organization. اور اچھی پوزیشن تھی میری, کارپوریٹ کنسلٹنگ بھی کر رہی تھی اور کمائی بھی اچھی تھی, سب کچھ تھا. میں نے کہا بس بہت ہو گئی, پھر کیا کریں. تو جنوری میں نے صرف سو کے گزارا. مجھے صرف ریسٹ کرنا تھا, اور مجھے اپنے اماں کے ساتھ, ابا کے ساتھ. ابا از نو مور ان دس ورلڈ بٹ اسٹل ہی از ود می. بچوں کے ساتھ, میاں کے ساتھ وہ وقت ہی نہیں ملا تھا, وہ خوبصورت میموریز جن کو ہم چیرش کریں. تو میں نے وہ کیا سب کچھ. میں سوئی, میں نے پارٹی کی, سنیما گئے, موویز دیکھیں. آئی لیوڈ مائی لائف, جو میں جینا چاہتی تھی, جیسے جینا چاہتی تھی. فیبرری بھی ایسے ہی تقریباً گزر گیا. تو 26 یا 24 فیبرری تھی. عرفہ کی مدر کی مجھے کال ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان سے ایک دفعہ میری ملاقات پہلے تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, مل لیتے ہیں. کہاں پہ ملنا ہے؟ عرفہ ٹاور میں ملنا ہے. سو آئی ہیڈ این ازمپشن کہ عرفہ ٹاور عرفہ کریم کے پیرنٹس کا ہے, کیونکہ نام ویسا تھا. تو میں نے یہی سوچا, اور پھر میں نے ان سے پوچھا وہاں پہ پہنچ کے کہ میں کہاں پر آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 9th فلور پہ. سو آئی تھاٹ کہ ہو سکتا ہے پورا ٹاور نہ ہو, ان کا ایک فلور ہو. تو 9th فلور پہ چلی گئی. تو وہاں پہ بھی جا کے پوچھا کہ کہاں پہ آنا ہے, تو ان کا آفس نمبر 9 میں آ جائے. جب وہاں پہ گئی تو 2 میاں بیوی بیٹھ کے نان چنے کھا رہے ہیں. کوئی نہیں ہے, مطلب فرنیچر پڑا ہوا ہے. فرنیچر بھی اٹ واز اباؤٹ ٹو ٹیئر, وہ خرابی تھی ساری. تو میرا جو ایک اوور آل پرسیپشن تھی اباؤٹ عرفہ کریم ٹاور اور عرفہ کے پیرنٹس کے درمیان جو کنیکشن, وہ سب سے پہلے تو کریک ہوئی وہاں پہ. تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھی, اٹ واز اے 5 minutes میٹنگ. تو ایک وائٹ بورڈ تھا, پین بھی جتنے تھے وہ ڈرائی ہو چکے ہوئے تھے وہاں پہ, جتنے پینز اور مارکرز پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ریٹائرمنٹ پلان کر رہی ہوں. کہتے ہیں کیا پلان ہے ریٹائرمنٹ کا؟ میں نے کہا سر میں ٹیچر تھی اور میں نے ٹیچر ہی رہنا ہے, مجھے صرف پڑھانا ہے. تو میرے ریٹائرمنٹ پلان بھی یہ ہے کہ میں ایک ادارہ بناؤں, اس میں آرام سے پڑھاؤں اور اس کے بعد سکون کی نیند سو جاؤں. دیٹس اٹ. انہوں نے کہا اچھا یہ جو تم نے کرنا ہے نا, یہ عرفہ کے نام کے ساتھ کر سکتی ہو؟ تو میں نے کہا کہاں سے کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہیں سے. اٹ واز اے 350 اسکوائر فیٹ آفس. تو میں نے کہا سر یہاں سے ہم یہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا تابندہ تم شروع کرو, پورا پاکستان تمہارا ہے. اور عرفہ کی مدر نے پھر ایڈ کیا, لقمہ دیا. انہوں نے کہا نہیں پوری دنیا تمہاری. اچھا, تو میں نے اس کو 2 سال میں وٹنس کر لیا یہ سارا. میں نے سوچا جب وہاں سے آفس سے نکل رہے تھے کہ میں نے ابھی جواب نہیں دیا ہے, وہ ان اے نتھنگ باکس. کچھ سوچ نہیں رہی تھی میں اس ٹائم پہ, صرف میری ایک سمپتھی شاید ایلیویٹ ہو گئی تھی اس ڈسکشن سے کہ شاید پیرنٹس ہیں عرفہ کے, وہ تھوڑے ایموشنل ہو کے سوچ رہے ہیں چیزوں کے بارے میں. پریکٹیکلی یہ کیسے پاسبل ہے, اس کی فیزیبلٹی, انویسٹمنٹس. آف کورس وی آر انٹو بزنس, تو ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا کہ کس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اتنا زیادہ ایموشنل ڈیسیشن اپنے کریئر کی اس اسٹیج پہ لینا جہاں پہ آپ شاید ایک اچھی گروتھ پہ ہیں, وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے. لیکن پھر آئی کیم بیک ہوم, گھر آئی تو میاں کو بتایا, انہوں نے کہا جاؤ. میں نے کہا اچھا. اگلے دن آئی اور وہ جو کیز تھی اس آفس کی وہ بھی عرفہ کے فادر نے مجھے دے دی نکلتے ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ چابیاں تمہارے پاس. میں نے کہا اچھا یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر. تو بس اگلے دن آئی, اگلے دن ایک اسٹالر گلے میں لیا تھا, پھر اس سے ڈسٹنگ کی ساری. وہاں سے شروع ہو گیا. ایک وائٹ بورڈ پہ لکھا ڈیجی کون ویلی بنے گی اور ایسے ایسے بنے گی. اس وقت وہ سوچا ہم نے, تو وہ بن گئی, ہو گیا سب کچھ الحمد للہ. So, who's funding this? Nobody is funding it. There is no investor. There are no donors. There is no funding agency, international or national.
How did that How work? does it happen? So 2023 में when we started, 1st March was the first day in office. अरफा के पेरेंट्स से मिलने के बाद ऑफ कोर्स अगले दिन मैं आई ऑफिस में, देखा मैंने सारा कुछ, समझने की कोशिश की. देयर वाज नो टीम. तो मैंने अपने मियाँ से घर आके मशवरा किया. मैंने कहा वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, हम कैसे करेंगे ये सब कुछ, कोई रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास. तो मार्च 1 में मैंने स्टार्ट किया था. 1 अप्रैल तक वी हैड 132 स्टूडेंट्स. मैं थी, उस्मान माय हस्बैंड, और हमने खुद ही पढ़ाया उन्हें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट. इसी दौरान हमने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई, लीगैलिटीज़, IPOs, गवर्नेंस की जितनी चीज़ें थी. ये कैसे हुआ, इतनी जल्दी कैसे हुआ सब कुछ. इट्स स्टिल एन अमेजिंग थिंग फॉर अस एज वेल. और अपने लैपटॉप लेके आए हुए थे हम लोग. हमने कोई रिसोर्स मांगा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, कोई दुआ नहीं थी हमारी उस टाइम पे अपने लिए. बस ये था कि अब लगे हैं तो करना है कुछ ना कुछ. कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी. सो 132 स्टूडेंट्स इन अप्रैल. फिर मार्च आया तो मार्च में डबल द अमाउंट. और हमारे लिए ये हो गया कि हो क्या रहा है, एकदम से कैसे होता जा रहा है सब कुछ. हमने खुद से कमाया, खुद से पैसे जमा किए, खुद अरफा करीम फाउंडेशन को अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर ने पाला है और अभी तक पाल रही है. पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से हमें 4 या 5 दिन के बाद कॉल आ गई थी, 5 या 6 मार्च को 2023 में. उन्होंने कहा जी हम आपके साथ साइनिंग करना चाहते हैं. हमने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया था. वो फ़ोन लैंडलाइन पे उनका फ़ोन आया, मैं चली गई, उनसे जाके मैं MOU साइन कर रही कि 3.8 मिलियन बच्चे आपके, इनमें से 1 मिलियन बच्चे को हम 2030 तक ट्रेन करेंगे. पैसे नहीं है कुछ, और वो भी पैसे नहीं दे रहे, वो सिर्फ एक्सेस दे रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में इतने बच्चे हैं, उधर आप जा सकते हैं और जाके बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं. तो हमने शुरू कर दिया. पहले ज़ाहिर है पैसे चाहिए ना आपको करने के लिए. मुल्तान, लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, उकाड़ा, इनके लिए पैसे चाहिए आपको. तो हम लोग मेट्रो स्टेशन पे टिकटें बेची हमने 100 रुपए की. अरफा के पेरेंट्स ने, मैंने, मेरे बहन भाइयों ने, उस्मान ने, हम सब ने 8 लाख रुपया जमा किया हमने. ऐसे बनी थी अरफा करीम फाउंडेशन. Very interesting, motivational, inspiring. So, अब वो students कहाँ हैं? अच्छा, सो जो अरफा करीम फाउंडेशन है, अरफा करीम फाउंडेशन में 5 से 10 दिन के बूट कैंप्स होते हैं, Right. जिसमें हम सेंसिटाइज करते हैं उन बच्चों को जाके कि AI नाम की कोई चीज़ है, Right. चैट GPT ऐसे काम करता है. तो इट्स सेंसिटाइजेशन, कि बच्चों को पता चल जाए, अवेयरनेस हो जाए. दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. जो अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, उसके बच्चे तो इस टाइप पे 3 तरह के करियर पाथवेज पे दे आर डिफाइनिंग देयर ओन फ्यूचर्स. चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो जॉब्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं. ई-कॉमर्स के इतने वेंचर्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह. अगर 22 इंक्यूबेटर्स हैं तो देयर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वर ट्रेन्ड. 2024 का जो ट्रेसर स्टडी थी उसमें 16,000 बच्चा हमने ट्रेन किया था विद 72% प्लेसमेंट्स. और प्लेसमेंट से मुराद है मेरी कि वो स्टार्टअप्स भी कर रहे थे, वो फ्रीलांसर्स भी बन चुके थे, दे वर अर्निंग समथिंग. अच्छा, जो बच्चे या उनके पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, व्हाट्स द रोड मैप? हाउ डू दे गेट इन टच एंड व्हाट विल दे गेट? अच्छा, सो 2 तरह के पेरेंट्स इसको देख रहे होंगे. एक तो वो होंगे जो हु बिलोंग्स टू अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, राइट, मिडिल क्लास फैमिली है या अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास. और एक वो हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं. जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनके लिए अरफा करीम फाउंडेशन है. हमें मैसेज करें, अगर आपका कोई स्कूल है, अगर आपका कोई कॉलेज है, अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपका कोई बैठक है, कोई एरिया है जो आप देना चाहते हैं कि जी वहाँ पे आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बना लें, हम चले जाएंगे और बना देंगे. उसमें कोई फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. इट्स लाइक फ्री, लेकिन 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का देना होगा ताकि कुछ तो स्टेक हो आपका. दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. जहाँ तक अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर की बात है, अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के जितने कैंपसेस हैं उन सबको आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं. 100+ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं.
ان ٹریننگس میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں. اس کے بعد 15 دن کا ایک بوٹ کیمپ ہے جس کا نام ہے ماسٹر مائنڈ. ماسٹر مائنڈ میں آپ کو کریئر پاتھ وے کے مطابق ایک ہیچری تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کو انڈسٹری کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور شو کیس کرتے ہیں کہ ان بچوں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے, دیٹ از اے ٹینجیبل پروڈکٹ دیٹ دے ہیو ڈیولپڈ. آپ اس کو دیکھیے, اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اس بچے کو ہائر کر لیں, اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اس بچے کو انویسٹمنٹ دے دیں, اور اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو مینٹور کر دیں اس کو کہ اچھا فری لانسر بن سکے. اور اپون دا اپروول اینڈ انڈورسمنٹ فرام دا انڈسٹری we give the certificates to our students. And this is mostly IT. Mostly IT, اس میں IELTS اور اسپوکن انگلش بھی ہے اور entrepreneurship کی ٹریننگس بھی. Future کیا ہے? Where do you see yourself? Yes, so future is DigiCon Valley. Ultimately it's DigiCon Valley. DigiCon Valley is like جیسے DHAs ہیں آپ کے پورے پاکستان میں, ویسے ہر اربن ایریا میں, ہر میٹروپولیٹن میں آپ کے پاس DigiCon Valley ہو اور اس کی آن لائن کنیکٹیوٹی پوری دنیا میں ہو. It's more than Silicon Valley. اور وہاں پہنچنے تک کا سفر کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ابھی تو 2%, 3%. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. اور گورنمنٹ کی ہیلپ کہاں تک ہے؟ اچھا, اس کے اندر مجھے یہ بتائیں, جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے, سوشل میڈیا اینڈ کانٹینٹ کریشن, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا, کانٹینٹ کریشن, AI, سائبر سیکیورٹی, ML, ڈیٹا سائنس, یو جسٹ نیم دا تھنگ اینڈ اٹس دیئر. ایوری تھنگ از دیئر. دیکھیں, 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی کمی تھی پاکستان میں, چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے, چاہے وہ کالجز ہیں, چاہے وہ اسکولز ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ایک کنڈیوسو اور انیبلنگ انفراسٹرکچر. دوسری چیز ایک ایسا ٹرینر جو صرف ٹیکنیکلی آپ کے اندر نالج امپارٹ نہیں کر رہا, وہ سافٹ اسکلس پہ بھی فوکسڈ ہے اور آپ کے سافٹ اسکلس کو امپروو کرنے میں, انہانس کرنے میں آپ پر توجہ دے رہا ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کا کریکولم دیٹ ہیز بین انڈورسڈ بائی IQF UK, اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل آف کینیڈا, امیریکن ایکریڈیشن ایسوسیشن, اور وہ کریکولم ہر سال رینیو ہوتا ہے. بینگ این ایجوکیشن لیڈر, مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹاپ پہ بیٹھ کے نا نیچے والی چینجز نہیں لے کے آ سکتے اور ان کے بارے میں انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو میں تو خود ٹریننگس میں بیٹھی ہوتی ہوں, سوشل میڈیا کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو میں جا کے کہتی ہوں مجھے بھی سکھا دو, اور میں سیکھتی ہوں. وہ سیکھنے میں اپنے ادارے کو خود امپروو کرتی ہوں کہ اچھا یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. میرے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کا کیا فائدہ ہے میرے ادارے کو اگر میں وہ کوالٹی اس کے اندر امپارٹ نہیں کر رہی؟ میرے ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر مجھ سے, میرے ہونے سے میرے جیسے یا مجھ سے اچھے لوگ نہیں بن رہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. آپ اکیلے تو ہیرو نہیں ہو سکتے, آپ جیسے اور ہیروز ہونے چاہیے. میں ایک دفعہ دوبارہ پوچھوں گا آپ سے کہ سے فار ایگزامپل آئی ہیو ٹو بوائز اینڈ اے گرل 18, 16 اینڈ 12. ان کے لیے 18 سال کے لیے, 16 سال کے لیے, 12 سال کے لیے روڈ میپ کیا ہے ٹو کیپٹلائز اور یوٹیلائز the knowledge that you're imparting? ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں اس کو شروع کروں گی. جب عرفہ 7 سال کی تھی نا, تو اس نے گھر آ کے اپنی امی کو بتایا کہ ایک باکس ٹائپ کوئی چیز ہے ہمارے اسکول میں کسی ایک روم میں جس تک پہنچنا چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہے. وہ باکس جو تھے وہ اس ٹائم Pentium 1 کمپیوٹرز آئے ہوئے تھے, تو کمپیوٹر لیبس ایک نو گو ایریا تھی اسکولس میں. تو اس کی مدر نے فادر سے ڈسکس کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی قیمتی چیز ہے 80-90 ہزار کی, یہ میں اپنی بیٹی کو لے کے دوں گا. اور انہوں نے کوئی اپنی گاڑی کی مینٹیننس کے لیے سیونگس کی ہوئی تھی, وہ انہوں نے اس کو کمپیوٹر لے دیا. اب وہ کمپیوٹر چلائے کیسے, اس کے لیے وہ گئے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں فیصل آباد میں. اس ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں انہوں نے کہا یہ تو بہت چھوٹی ہے, اس بچی کو تو ہم نہیں رکھ سکتے, اور اتنی چھوٹی عمر کے بچے کو آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کچھ نہیں پتا, میں ایک فوجی افسر ہوں, مجھے یہ IT والی چیزیں نہیں پتا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 7 سال کی بچی کیا اس ڈبے کو استعمال کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, اور اگر کر سکتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے. تو انہوں نے
اسے اپنے آفس میں نا سائٹ پہ بٹھا لیا کہ چلو فیس آ گئی ہے, اب اس بچی کو کمپیوٹر پہ بیسک سکھانا شروع کر دیتے ہیں. 1 ہفتے کے بعد اس ٹریننگ انسٹیٹیوشن والوں نے دوبارہ عرفہ کے پیرنٹس کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس بچی کو اپنے گھر لے جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ تو جو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز والے تھے انہوں نے کہا جس کلاس میں یہ بیٹھ رہی ہے وہ C# لینگویج سکھاتے ہیں ہم لوگ, اور اس لینگویج کے اس وقت پورے پاکستان میں 4 ٹرینرز ہیں. یہ بچی اتنا سیکھ گئی ہے کہ جو باقی بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. تو انہیں پتہ چل گیا کہ جو بچہ ہے اس میں زیادہ اسپارک ہے اور لرننگ کیپیبلٹی اس کی زیادہ ہے, تو اس کے ٹیچر کو بھی اندازہ ہو گیا اور انہوں نے اس کو اسی کے مطابق زیادہ جلدی ٹرین کرنا شروع کیا. اینڈ دے ور ناٹ نوئنگ کہ اگر یہ C# کر لے گی تو یہ ورلڈ ریکارڈ ینگیسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بن جائے گی اور ایک ورلڈ ریکارڈ بنا لے گی. تو ٹیچر کو پتا تھا اس کے. اس وجہ سے میں کہتی ہوں نا یوزلی کہ ٹیچر کا رول بہت زیادہ ضروری ہے. اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال پہ کہ بچہ ہے ایک 18 سال کا, ایک 16 سال کا, ایک 13 سال کا, اس کا روڈ میپ کیا ہوگا؟ اٹ ڈپینڈز آن دا کڈ what they actually want to do in their life. So there is no age limit, there is no basic eligibility criteria for any of the trainings. ہمارے پاس 7 سال کے بچے بھی ہیں, ہمارے پاس 75 years کے لوگ بھی ہیں who want to stay relevant with their grandchildren. So ہر کوئی آ سکتا ہے جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے. So training modules کس طرح سے کرافٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ اتنے یوزر فرینڈلی ہیں کہ لیول 1 سے لیول 4 تک کی ٹریننگس ہیں. لیول 1 از بگنر لیول کہ کوئی بھی آ جائے سکھا دیں گے. سو جس کو بگنر لیول آتا ہے وہ اس میں نہ آئے, وہ مڈل لیول انٹرمیڈیٹ لیول میں آ جائے, دیٹ از لیول 2. جسے لیول 2 بھی آتا ہے وہ لیول 3 میں چلا جائے, ایکسپرٹ لیول. جسے لیول 3 بھی پتہ ہے وہ لیول 4 میں آ جائے, دیٹ از ماسٹری. سو اٹس ویری ویری فلیکسیبل فار ڈفرنٹ کائنڈس آف پیپل. سو ونس دا ٹریننگز آر ڈن, اس کے بعد اصل چیز اسٹارٹ ہوگی جسے ہم انکیوبیشن کہتے ہیں, اور ماسٹر مائنڈ کی ٹریننگ اسٹارٹ ہوگی. اور ماسٹر مائنڈ میں پھر اس کو 5 دن کے بوٹ کیمپ اور 10 دن کی مینٹورشپ دی جائے گی. ونس دیٹ انکیوبیشن از ڈن, بچے نے اپنا کوئی پروڈکٹ بنا لیا, کسی بھی ٹریننگ کو لینے کے جو اس کے آؤٹ کمس ہیں وہ بڑے ٹینجیبل ہیں. دے ہیو ٹو ہیو اے پروجیکٹ, سالڈ پروجیکٹ, اور وہ ٹیچر بنواتے ہیں ان سے بچوں سے. وہ پروجیکٹ پھر وہ انڈسٹری کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر انڈسٹری ایویلویٹ کرتی ہے کہ ہاؤ گڈ دیٹ ریسورس کین بی فار دا انڈسٹری. اور یہ جو سرٹیفکیشن یا ڈگری یا ڈپلوما جو ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہے. اوکے, سو ونس یو ڈن ود the 4 stages, any stage, level 1 month ٹریننگ اگر آپ نے کر لی ہے لیول 1 کی تو بھی آپ کو لیول 1 کی سرٹیفکیشن مل جائے گی. وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کی سرٹیفکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل آف کینیڈا کی چاہتے ہیں, آپ کس کی چاہتے ہیں سرٹیفکیشن آپ کو ملے, اسی کے کریکولم کے مطابق آپ کو ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ ملے گا. دیکھیں اس وقت نا ایک گیپ ہے, ہزاروں دکانیں کھلی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی شاپس. ٹھیک ہے, کسی نے امیزون سیکھ لیا نا, اس کو ایک بزنس ماڈل سمجھ میں آ گیا کہ مجھے آتا ہے, اب میں کس کی ایڈ لگاؤں گا اور میرے پاس کوئی 10-12 بچے بھی اگر آ جاتے ہیں نا وداؤٹ نوئنگ دا برانڈ اینڈ دا سرٹیفکیشن سیکھنے کے لیے, کیونکہ اوور آل اکانومی اس وقت الاؤ نہیں کر رہی لوگوں کو کہ وہ سروائیو بھی کر سکیں, انہیں پیسہ چاہیے. اور میجورٹی ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اور وہ بچے جن کو ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارا یوتھ راکٹ جو انڈر 30 ایئرز ہیں, وہ یوتھ راکٹ بیچارہ کچن لوپ میں پھنس چکا ہوا ہے, اور اس کچن لوپ سے اس کو نکالنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ ایک الگ سائڈ ہسل کوئی بتا دیں. تو جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ کر لیا, اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی شاپس بنی ہیں, آن لائن لوگ ٹریننگس دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ویئر از دا کوالٹی؟ کوالٹی از کمپرومائزڈ, ایکسپوجر از کمپرومائزڈ. جو نیٹ ورک آپ کا بنتا ہے آپس میں ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کا ملنے سے, وہ کمپرومائزڈ ہے. آپ زیادتی نہ کریں نا بچوں کے ساتھ. آپ اگر کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آؤ اور میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کو ABC سکھا دوں گا, آپ کہتے ہیں A سیکھ لو, C سیکھ لو, B میں تب سکھاؤں گا جب مجھے اتنے پیسے اور دو گے. تو یہ تو چل رہا ہے یہاں پہ, بڑا کامن چل رہا ہے. اینڈ ہاؤ افورڈیبل از دس؟ It's very affordable. It's like 10 to 12,000 a month average. It's very affordable. اور اگر یہ جو آپ کے 4 لیولز ہیں
جس کو اگر A to Z کسی نے کمپلیٹ کرنا ہے. So I think it's 90,000 or 88,000. ٹوٹل. Yeah, for 7 or 8 months duration. اور آپ کے 7-8 مہینوں کے اندر یہ 4 لیولز کمپلیٹ پورے ہو ہو جاتے جاتے ہیں. آپ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اس کی انکیوبیشن، اور انکیوبیشن کے بعد نیٹ ورکنگ ود دا انڈسٹری، اور دین گریجویشن سرٹیفکیشن. انکیوبیشن میں کیا ہوتا ہے؟ انکیوبیشن میں اس کے بوٹ کیمپس ہوتے ہیں ماسٹر مائنڈ کے نام سے. ان بوٹ کیمپس میں ہم اس بچے کو اس ایک ریلیونٹ کریئر پاتھ وے پہ ٹرین کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر وہ انٹرپرینورشپ میں انٹرسٹیڈ ہے بچہ، اسٹارٹ اپ بنانا ہے اس نے اپنا، تو اسے بتاتے ہیں کمپنی رجسٹر کیسے کروانی ہے، اپنی کارپوریٹ پروفائل کیسے بنانی ہے، اپنے اپنا IPO کیسے کروانا ہے، اپنی فائنینشیل فیزیبلٹی کیسے بنانی ہے، مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیسے ڈیوائز کرنی ہے، بزنس ماڈل کیسے بنانا ہے، ایک پچ کیسے تیار کرنی ہے انویسٹر کے لیے، ایک پچ ڈیک کیسے ڈیولپ کرنا ہے آپ لوگوں نے. سو بیسکس. اور یہ ماسٹر مائنڈ کتنی ماسٹر مائنڈ از کمپلیٹلی فار 15 days. یہ جو انکیوبیشن ہے دیٹ از فار 15 days. اور اسی طرح جو فری لانسرز کے لیے ان کے لیے الگ ہے کہ اپنا پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے، فری لانسنگ پلیٹ فارمس پہ اپنے پروفائلس کیسے بنانے ہیں، اپنے بارے میں لوگوں کو کیسے بتانا ہے، اپنے پروپوزلس کیسے لکھنے ہیں، کانٹینٹ کریشن کیسے کرنی ہے، بڈ کیسے کرنی ہے. آپ نے اگر جابس کے لیے کرنا ہے ماسٹر مائنڈ تو اس کے لیے الگ سے CV کیسی ہونی چاہیے، جاب ہنٹنگ کرنے کے طریقے کیا ہیں، کور لیٹرس کیا ہیں، انٹرویو ٹیکنیکس کیا ہیں، امپلائر کے ساتھ ونس یو ہائر تو امپلائر کے ساتھ ریپو بلڈ کیسے کرنی ہے، انٹرپرسنل اسکلس کو انہانس کیسے کرنی. سو یہ سارا چلتا ہے ماسٹر. اور کوئی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہو جس میں کسی نے اپنے پروجیکٹ کے اوپر اچھی فنڈنگ سیکیور کی ہو؟ اچھا دیکھیے، فنڈنگ سیکیور کرنے میں تو ہم اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ آ جاتے ہیں. ونس وی ٹاک اباؤٹ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم آف آور کنٹری، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم دا پرسن ہو از لیڈنگ این انکیوبیٹر یٹ شی از ڈسکریجنگ دا اسٹوڈنٹس کہ ابھی اسٹارٹ اپ میں نہیں آنا. کیونکہ جب تک آپ کا اپنا ایک ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہے کسی چیز کا، تب تک اس ایک اسپیسیفک چیز کو ایز اے وینچر مت اسٹارٹ کرو. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ بوٹ اسٹریپ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے سے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جن میں سے ایک ایگزامپل میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں. دیر از اے ہاؤس وائف، عاتقہ نام ہے ان کا، اور گھر سے بیٹھ کے ون آف ہر کڈ از ناٹ ایبل ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ، سوشل ریکوائرمنٹس. وہ ایک سوشل انیبلٹی ہے اس کی. اس کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے اس نے کچن میں ٹریننگ لی ہوئی ہے ہینڈز فری لگا کے، اور اس کے بعد ابھی 8.4 8.6 ملین ریونیو جنریٹ کر رہی ہے پر منتھ. ڈوئنگ واٹ؟ ای کامرس. اینڈ سیلنگ واٹ؟ نیوٹریزیگ از ہر برانڈ. اٹس اے فوڈ سپلیمنٹ. اچھا. سو اس کی فائدہ کیا تھا کہ اس کے ہسبینڈ کا اپنا کام تھا، سو اس نے صرف اور صرف یہ سیکھا، ان کے ساتھ برج کیا اور اس کی سیلز آپٹیمائز کر دی. میاں بیوی نے مل کے کر لی. آئی تھنک دس از امیزنگ. میں اسٹرکچرڈ بزنسز تو میں ابھی جب سے یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو آرگنائزیشن اینڈ اسٹرکچرڈ بزنس، بٹ یہ جو ایک بات انکریجمنٹ ہے نا لوگوں کے لیے کہ آپ ناؤ آفٹر 2020 گھر بیٹھ کے آپ ایک ایڈڈ سورس آف انکم بنا سکتے ہیں. اور آئی تھنک یہ انکریج کرنا اس وقت اتنا ضروری ہے. یہ بار بار لوگوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اب ایک بزنس، ایک نوکری is not sufficient. اٹس ناٹ انف. اور ملٹیپل سورسز آف انکم جو ہے وہ اب لٹرلی اب اس کے بغیر گزارا نہیں. Yeah, we need that. اور یہ مشکل بھی نہیں رہا. No, it's not tough. اب کیونکہ ای کامرس اور سوشل میڈیا کے بعد اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ اینی مور. یاسر، جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہم تھے. سو اسی طرح بہت سے لوگوں کے پاس صرف وہ ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ ہم میں اکیلے، ہم میں ایز اے انسان، ہمارے وجود میں اللہ نے کیا پاور رکھ دی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم ابن آدم ہیں، ابن آدم. سو ابن آدم جب بنے تو رب نے اس وقت فرشتوں سے کہا، جنات سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں. اور وہ کس بیس پہ کہا کہ یہ ویسے نہیں ہے جیسے پرانے تھے، یہ فتنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس علم ہے. سو علم ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تو ہم نے اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. میں ہمیشہ ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پہ کہتی ہوں کہ ایکوزیشن آف نالج اینڈ ڈسیمینیشن آف دا نالج از ریکوائرڈ. جو آپ کو آتا ہے 10 لوگوں کو اور سکھائیں ساتھ اپنے،
کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کا انسان ہونا, آپ کی ایگزسٹنس کا کیا فائدہ ہے. تو جو آپ کو آتا ہے آپ سکھا دیں اور کوشش کریں مزید لرننگ والے موڈ میں رہیں. آپ عروج پہ پہنچ جاتے ہیں نا جب, تو وہ ہائی ایگوز, وہ بوم, وہ گروتھ آپ کو انسان کہاں رہنے دیتی ہے. آپ ریوائول میں رہیں, آپ آہستہ 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 نیا نیا سیکھیں, کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹیشن کریں, کچھ نہ کچھ نیا کریں, انوویٹ کریں اور اپنے انسان ہونے کو جسٹیفائی کریں اپنے لیے. میں اپنے بلاگ کے اندر بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی ہے کہ علم حاصل کرو. تعلیم کی بات نہیں ہوئی, اٹس ناٹ ایجوکیشن, اٹس نالج. اور نالج آئی تھنک ہمارا ٹائم جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا. آج کل کا ٹائم اتنا کنڈیوسو ہے اس وقت نالج حاصل کرنے کے لیے, گولڈن ٹائم پیریڈ, گولڈن ٹائم, بیکاز ایوری تھنگ از آن یوٹیوب. آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے, کچھ سمجھنی ہے, اب آپ کو کچھ پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ آپ کی صرف ولنگنیس ہونی چاہیے, آپ کو بھوک ہونی چاہیے نالج ایکوائر کرنے کی. اب اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے سامنے. رکاوٹ آپ ہی ہیں ہمیشہ سے. ہم نے اپنے بیچز میں بھی دیکھا, جب ہم MBA کر رہے تھے یا آگے فردر ایجوکیشن ہم نے حاصل کی, تو ہماری بہت سے بیچ میٹس ہیں آج بھی وہ 25,000 کی 27,000 کی نوکری کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو اس وقت C لیول ایگزیکٹیوس ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو بڑے بڑے ٹاپ بزنس مین بن گئے ہوئے ہیں. تو ان کسی کے کامیاب ہونے کو, ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, کسی کی کامیابی کو ہم اپنی ناکامی کی وجہ بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی اور کو دیکھتے دیکھتے بجائے اس سے انسپائر ہوں, ہمارے اندر جیلسی آنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ جیلسی لیڈس اس ٹورڈز پروکریسٹینیشن, کہ ہم اسی کو. اور ابھی ایک اور چیز, یہ جو ہمارے ہاتھ میں فون ہے, تو ہم ڈوم اسکرول کرتے رہتے, دیکھتے رہتے. So instead of getting the positive motivation from the people who are getting more in their life and who are growing more, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھی جو ہمارے اندر ہے اس کو بھی سنب کر دیتے ہیں. تو ان سے انسپائر ہوں, انہیں بینچ مارک کریں اور ان سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ کیپیبلٹی تو آپ ایک تو سینٹرل پوائنٹ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سب کو ضرورت ہے, اور وہ یہ ہم سب کو رب نے بنایا. ایک جگہ پہ تو اتفاق ہے نا ہم سب کا, ہم میں سے کوئی ایک درخت پہ اگا ہوا نہیں آیا, ہم سب کو بنانے والا رب ہے. تو کبھی رب ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ رب نے تو سب کو سب سے اچھا بنایا ہے. رب کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہے, تو ہمارے ہونے میں حکمت ہے, ایک پرپز ہے. آپ اس کے پیچھے نہ بھاگیں, پرپز آف لائف کیا ہے میرا, مجھے ذرا پتہ چل جائے. آپ بس چلتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اس کا صلہ آپ کو رب نے دینا ہی دینا, رب نے وعدہ کیا آپ سے. یہ بہت انٹرسٹنگ. یہی آئی مین آپ کی اور میری جو سوچ ہے وہ بڑی ملتی جلتی ہے. میں ان چیزوں پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, نالج کے اوپر خاص طور پہ, کہ اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی جواز ہی نہیں بنتا. جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو رکاوٹ ہے وہ ہم ہی ہے. اگر وہ بیریئر آپ اپنا مطلب اپنے آپ کو اپنی ڈیسٹنی کے درمیان سے نکال دیں, تو پھر سارا کچھ بہت کلیئر ہے. اور دیکھیں نا, ہم 2 لفظ زیادہ پڑھ لے اگر کوئی, تو وہ چودھری بن جاتا ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا بن گیا. دیکھیں ایسا نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے ڈائنامکس ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان. ہم بڑے مایوپک ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے. ہمیں گلوبل پرسپیکٹیوس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو اٹس آلویز اباؤٹ ہیومینٹی. آپ کیا کسی کے لیے اچھا کر سکتے ہیں تب پاسبل ہے جب آپ اپنے ساتھ کچھ اچھا کرنے کے قابل ہوں. اگر آپ اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی فیملی کو کمپرومائز کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ دنیا کے لیے بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں؟ اس میں کنفیوژن ہے, کوریلیٹ ہی نہیں ہو رہی چیزیں. سو پرائیورٹی سیٹ کریں اسٹارٹنگ فرام یور اون سیلف. It's very true. It's very 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 true کہ اگر آپ یہ ہم کہتے بھی ہیں, میں بھی کئی دفعہ یہ یوز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار نہیں نا, تو آپ لوگوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے آپ بتائیں؟ ہماری آفٹر 30 years آف آر ایج ہم سوچتے ہیں کہ ابھی باڈی کو ری انرجائز کرنا ہے. آپ کا اندر سب ٹوٹ پھوٹ شروع ہونے لگ گیا, اور آپ نے بہت پارٹی کی ہے, آپ نے جنک فوڈ کھایا بہت زیادہ ابھی. اینڈ بینگ وومن آف کورس وی ڈیلیور بیبیز اور وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہماری تو انرجی زیادہ ڈاؤن جاتی. تو اگر آپ بینگ اے فیمیل ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے, قرض کرتے رہیں گے اپنے ہونے کو,
اور کہیں گے میری ساس بری, میری نند بری, میرا میاں برا, میری اولاد بری, یہی کرتے رہیں گے. آپ کبھی یہ تو سوچیں میں نے اپنے ساتھ اچھا کیا کرنے کی کوشش کی. میں واک کرتی تھی, میں نے نماز پڑھی, میں نے جب کھانا بنایا اس کے بعد میں نے بات لے کے اچھا سا اپنے آپ کو صحیح کیا, اپنے لیے کیا. یہ سب کچھ نہیں کیا نا تو رول تو میں خود گئی. No, this is so true. کہ آپ I mean it's easier کہ جی آپ کسی اور کی طرف دیکھیں. اگر آپ انٹرنلائز کر لیں وہ جو ریویو ہے اپنے اوپر دیکھنا شروع کر دیں. میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری اتنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی 60 70 80 سال کی جو زندگی ہے, آپ صرف اپنے آپ کو اور اپنے امیڈیٹ فیملی کو ہی مینیج کر لیں تو آپ کی پوری زندگی اس میں نکل جاتی ہے. آپ کے پاس موقع ہی نہیں ملتا کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ. خوبصورت ہے یاسر, دس لائف از ویری بیوٹیفل. اگر اس میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنس نہ ہوں, اگر ہمارے پیارے نہ جائیں تو ہم سے ان سے پیار کیوں ہوگا؟ اگر ہمیں ان کے جانے کا ڈر ہی نہیں ہے تو ہمیں ان کے ہونے سے محبت کیوں ہوگی؟ سو ہماری جو لائف ہے اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے اور اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ ہم پیدا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے, نہ ہم مرتے ہیں اپنی مرضی سے. ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے. جو ایک چیز ہم کر سکتے, اینڈ وی کین ناٹ رول دا لائفس آف دا پیپل. ہم ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے بھی نا تو بیسکلی وہ ہماری اپنی انسیکیورٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ڈونٹ ایور ڈو دیٹ. آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اس زندگی کو رب نے مجھے کیوں دیا, یہ کتنی خوبصورت ہے, اور نیچر مجھے کیا سکھا رہی ہے. نیچر تو آپ کو گیونگ سکھا رہی ہے. قدرت, سورج, چاند, ستارے, آسمان, زمین, ہر چیز آپ کو کچھ نہ کچھ دے ہی رہا ہے. ایز اے انسان آپ کیوں ہر چیز یو جسٹ وانٹ ٹو ٹیک اوے فرام دا ادر پیپل. نیچر آپ کو گیونگ سکھاتی ہے اور اسی میں سب کچھ ہے, اسی میں اسٹرینتھ ہے. یہی یونیورسل لا ہے. آئی تھنک جو تھوڑا سا آئیڈیا ٹوسٹ ہو گیا نا وہ یہ تھا کہ وہ جو پرسوٹ آف ہیپینس ہے, آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ دا پرسوٹ آف فلفلمنٹ. ایگزیکٹلی. جو آپ کو چیزیں لینے سے خوشی ملتی ہے, آپ کو چیزیں دینے سے فلفلمنٹ ملتی ہے. رائٹ. اور فلفلمنٹ جو ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے. ہیپینس آتی ہے اور چلی جاتی ہے. بٹ اف یو آر کنٹینٹ دین یو آر کنٹینٹ کسی حالت میں. ایگزیکٹلی. اگر آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں اور وہ ڈوپامین لیول ہائی ہے آپ کا تو وہ گیونگ سے ہی ہے. یہ تو ریسرچ بھی کہتی ہے, دیر آر سائنٹیفک ریزننگس کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو جو ڈوپامین لیول ملتا ہے اس ٹائم پہ, جو کک ملتی ہے آپ کو, وہ سسٹینڈ ہے. تو اور کیا چاہیے آپ کو. تو وہ کسی کے لیے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ عراق میں چلے جائیں, آپ پوری امت کو چینج کرنے کے لیے نکلیں, لیکن کہیں نہ کہیں بسم اللہ تو کرو. اپنے آپ سے کرو, اپنے بچوں سے کرو, اپنی فیملی سے, پھر آہستہ آہستہ یہ خود ہی چین ری ایکشن ہے. آئی تھنک ہمارا مذہب ان چیزوں کے بارے میں اتنا کلیئر ہے کہ یہ جو آپ کی چیریٹی ہے اٹ اسٹارٹس فرام یور ہوم. ایگزیکٹلی. ود یور پیرنٹس اینڈ یور چلڈرن اینڈ یور وائف اینڈ یور پارٹنر. ایگزیکٹلی. یو نو اٹ اسٹارٹس فرام یور ہاؤس. اور بڑا کلیئر ہے. آئی تھنک ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, بٹ آئی تھنک the religion is very clear on this. Religion is very clear. دیکھیے سورہ نساء, سورہ بقرہ, آپ کوئی بھی سورت قرآن پاک کی دیکھیں, یہاں تک کہ نماز میں جب ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی, تو رب ہمیں کہہ رہے ہیں اس دعا میں بھی پڑھو اپنے والدین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے مانگو جو ہیں, یا ان میں سے اگر کوئی چلا گیا, رب ارحمہما کما ربی یعنی صغیرہ, کہ جیسے میرے رب میرے ماں باپ نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا ویسے تو ان پر اب رحم کر. سو ہم ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ابھی لوگوں کے پاس بڑے کامن سٹانس آ گئے ہیں اس چیز کے کہ جی بہتا ہوا پانی ہے اولاد کی اور ماں باپ کی محبت. ماں باپ وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے, اولاد آگے سے اپنی فیملی بنائے گی اور اس کا بھی پانی بہتا رہے گا. یہ کون سا وزڈم ہے, یہ کون سا شعور ہے بھائی؟ آپ ان کے جسم کا ایک حصہ ہیں, انہوں نے اپنی زندگی اپنے اندر سے فیچ کر کے آپ کو دی. آپ کے نبی کی سنت ہے, نبی نے کہا کہ 3 گنا زیادہ ماں کی اہمیت ہے. آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا کے کچھ بہت پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک نیگیٹو انفارمیشن پریویل کر گئی ہے. نہیں, وہ برین واشنگ بھی ہو رہی ہے. برین واشنگ بھی ہو رہی ہے بیکاز آپ کئی دفعہ کچھ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو اسٹارٹڈ ٹو تھنک آف دیم ایز فیکٹ, ایز ٹروتھ, وداؤٹ اینی ریفرنس.
کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کا, بس اس میں وہ چیز آگے سنا گیا ہے, کہا گیا ہے, دیکھا گیا ہے. اچھا میں نے تبینا میں نے خود ایکچولی یہ ریئلائز کیا, اور یہ میں وقتاً فوقتاً یہ کہتا بھی ہوں, جو آپ کی پہلی 10 کلاسوں کی اسلامیات ہے نا, اٹس مور دین انف ٹو گیٹ یو دا کانسیپٹس رائٹ. آپ کی فاؤنڈیشن وہ 10 کلاسوں کے اندر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اینڈ اس کے بعد اگر آپ اکیلے ٹائم گزارنا شروع کریں اپنے آپ کے ساتھ, بالکل آئسولیشن میں, آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگوں کے اندر ہمت نہیں پڑتی ہے اکیلے ٹائم گزارنے کی. ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اپنے آپ کے بارے میں جاننا ہے تو یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ یور اون سیلف. سو اس وقت ہم گریجویشن کر رہے تھے, تو ہم نے کہا اچھا اکیلے رہنے کی جگہ کون سی, اپنا روم. تو روم میں بہن بھائی آ کے دروازہ کھولا ہے, ٹیرس میں جا رہی, امی کہہ رہی ہے نہیں لڑکی ہو ٹیرس میں جاؤ گی کوئی دیکھے گا نہیں, چھت پہ تو الاؤ ہی نہیں ہے بغیر فیملی کے جانا. تو کہاں جائیں, اپنے بارے میں سوچنے کے لیے کہاں ہے وقت آپ کے پاس. اور ابھی تو بچوں کے پاس مطلب ہمارا جو وقت تھا نا, اس وقت میں پیرنٹس کا بہت ٹف کنٹرول تھا. مطلب میں اپنے پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے دوستی بھی دکھائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ بس جو کر رہے ہو نا ہمیں بتاتے رہو کہ کیا کیا کر رہے ہو, دیٹس اٹ. لیکن کرتے رہو, جو کرنا ہے کرو, فرینڈس کے ساتھ جانا ہے, گھومنا پھرنا, پارٹی کرنی ہے, کرو, سب کچھ کرو, لیکن ہمیں پتا ہو کہ تم لوگوں نے کیا کرنا. میرا خیال ہے میں نے ایک بڑا لمبا, یہ بہت لیٹ میں نے ریئلائز کیا, لیکن میں نے ریئلائز کیا اینڈ دین دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ, کہ اپنے آپ کے ساتھ ٹائم, یہ ساری انفارمیشن سم ہاؤ اٹس انسائڈ آف یو. یہ نالج آپ کے اندر موجود ہے, آپ کو صرف ایک دفعہ اس کو ڈسکور کرنا ہے, اور وہ ڈسکوری ہوتی ہے when you're all by yourself. سو اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو ٹیز کرنا ہے نا, اسے ٹیز کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا ہے. وہ وقت اسپینڈ کرنے کے لیے آپ اگر سو ہی رات کو 3-4 بجے رہے ہیں, ابھی ہم یونیورسٹیز میں پڑھانے جاتے ہیں بچوں کو جب, تو 9 بجے اگر کلاس اسٹارٹ ہونی ہے تو بچہ تو سویا ہوا ہے, وہ یونیورسٹی میں سر رکھ, وہ اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے, نہ وہ ناشتہ کر کے آ رہا ہے, نہ وہ رات کی اچھی نیند لیتا ہے. اس بچے کا پورا سرکیڈین ردم ہی خراب ہو چکا ہے, اور اس کی اویئرنیس اس کو کس نے دینی ہے, یا وہ ڈسپلن اس کو کس نے کرنا ہے, پیرنٹس نے. پیرنٹنگ کے لیے گائیڈ لائنس, کوچنگ بہت زیادہ ضروری ہے. 2 پیرنٹس اس وقت پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں کیا نہیں. لیکن پاکستان کے بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ پیرنٹنگ کس چیز کا نام ہے, ارلی کوگنیشن کس چیز کا نام ہے. جو ہم لوگ یوزلی کہتے ہیں کہ پیراڈگمیٹک ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو, کہ جس میں ارلی کوگنیشن پہ کام کیا جائے. بچے کی زندگی کے پہلے 5 سال ہم نے کیا کیا ہے, 3 سال کے بچے کو پلے گروپ میں بھیج دیا ہے, پھر اس کے اوپر بچے کے اوپر احسان کیا کہ اس کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دیا ہے, ایک قاری صاحب رکھ دیے. تو کہاں ہے وہ ماں جس کے پاس اس بچے نے پرسکون ہو کے آنا تھا, جس نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے, اس کو اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو مجھے کریکٹ کرنا ہے, اس کو بلیم نہیں کرنا, اس کو انکار نہیں کرنا, اس کو سکھانا ہے پازیٹیوٹی, آپٹیمزم. سو اپنے ٹیوٹرز کے ہاتھوں میں جب چیزیں دیکھیں, پہلے 10 سال بھی, اگر ہم 5 سال کو بھی چھوڑ دیں, پہلے 10 سال پہ بھی اگر آ جاتے ہیں تو کتنے % پیرنٹس ایسے ہیں جو پہلے 10 سال اپنے بچوں کے بیگس خود کھولتے ہیں, خود پڑھاتے ہیں, خود لکھاتے ہیں, اس کی رائٹنگ امپروو کرتے ہیں. اسکول پہ ساری ذمہ داری کیوں ڈالتے ہیں؟ آؤٹ سورس کر دی نا ہم نے, وہ ساری ذمہ داری ہم نے آؤٹ سورس کر دی, اپنے اوپر سے ہٹا کے. ایون کہ اب تو وہ جو تمیز والا سین ہے وہ بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسکول والے سکھائیں گے. نہیں, ابھی تو گرومنگ انسٹرکٹرز ہیں نا. پیرنٹس باقاعدہ پہلے تو بورڈنگ اسکول میں بھیج دیتے تھے جو بچہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا, ابھی گرومنگ ٹیچرز آ گئے جو کہ پیرنٹس ہائر کرتے ہیں. دے یوزلی پے دیم 25,000-30,000 روپیز کہ آئیں اور ہمارے بچے کو تمیز سکھائیں. بائی دی وے میں ووکل ہوں اس بارے میں. میں جو ہمارا پچھلے 50-60-70 سال کا جو ایجوکیشن, آئی ڈونٹ بلیو ان دی ایجوکیشن سسٹم, آئی ایکچولی ڈونٹ. میں وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ یو نو پڑھ رہے ہو تو پڑھ لو, چلو ایک سوشل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ ڈیفائن یور انٹیلیجنس, ناٹ ایٹ آل. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہیمر ان کیا جا رہا ہے بار بار کہ اگر آپ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں, اگر آپ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے, اگر آپ کے گریڈس کلیئر نہیں ہوں گے, somehow you're not smart enough. اوکے, سو بینگ اے فادر آپ پہ پریشر تھوڑا سا کم ہے,
بینگ اے مدر ہم پہ پریشر بہت زیادہ ہے. Absolutely. وہ کیوں؟ کیونکہ مدر کو ہمیشہ سوشل ویلیڈیشن کی ضرورت ہے کہ ایک اچھی ماں ہے, I get it. اور اس اچھی ماں کو ثابت کرنے کے لیے وہ فزیکلی بھی ایگزاسٹ ہوتی ہے, وہ مینٹلی بھی ایگزاسٹ ہوتی ہے, اور اینڈ پہ وہ انزائٹی کی یا ڈپریشن کی پیشنٹ بن جاتی کیونکہ ہے. اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی فیس کرنا ہے, اس نے اپنے ساس سسر کو بھی فیس کرنا ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اس کے بھائی بہنوں کو, اینڈ دین اوور آل ان دی اینڈ سوسائٹی کو. اور اس نے یہ سننا ہے کہ تم بہت اچھی ہو. اس بہت اچھی سننے کے لیے وہ سب کچھ ساری حدیں پار کر جاتی. تو جو ہمارا بچہ ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو بلیم کرنے کے بجائے اگر ہم صرف اور صرف مدرس پہ فوکس کر لیں اور ان کو کیسے میں اس چیز کو ایکسپلین کروں, ان کو اپنا دوست بنا لیں انسٹیڈ آف ججنگ اے مدر کہ کوئی کتنی اچھی ہے, کسی نے کیسے کپڑے پہنے, کون سی کس برانڈ سے آئی ہے, اس نے پٹی جوتی پہنی ہے, اس نے اچھی جوتی پہنی ہے, یہ جیمی چو پہننا ہے, اس کے پاس ایل وی کا بیگ ہے. اگر یہ بھول کے صرف مدر ٹو مدر آپ دوستی کر لیں, آپ ایک دوسرے کو انسپائر کریں, آپ اپنی کیس اسٹڈیز شیئر کریں, ایک ماں کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے, دوسری کی دوسری اسٹرینتھ ہے, ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو بینچ مارک کریں, مس انٹرپریٹیشنس کو, مس کنسیپشنس کو. آئی نو اٹس اے فینٹیسی ایکچولی دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آج کل بیگز بینچ مارک ہو رہے ہیں نا جی, آج شوز بینچ مارک ہو رہے ہیں اس وقت. انفارچونیٹلی اٹس ویری انفارچونیٹ, بیکاز جو عورت کی اتنی بڑی اسٹرینتھ تھی, آئی تھنک اس کو ایک قسم کا آج کل تو اس کو ایک گالی بنا دی ہے کہ جی تم بچے پالو گی, تم بچوں کو پڑھاؤ گی خود سے. اٹس سو انفارچونیٹ. دس واز the biggest strength, the gift a woman had, کہ جی اگلی جنریشن اس کے ہاتھوں سے نکلنی تھی, اور اس کو انہوں نے اتنا برے طریقے سے ٹارنش کر دیا ہے کہ اب خواتین اپنی اسٹرینتھ چھوڑ کے ان کاموں میں پڑ گئی جو مرد نہیں کرنا چاہتے, جو خواتین کرنا اس کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے کہ جی یہ کون کرے گا. اٹس ویری انفارچونیٹ. اٹس ویری انفارچونیٹ. اور ایک اور چیز کی جا سکتی ہے جو میں نے ابھی آپ سے سیکھی, وہ یہ کہ ہماری بہت سی خواتین بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, ان کی جو اسٹرگل ہے نا اس میں ہارڈ ورک بہت زیادہ ہے اور اسمارٹ ورک تھوڑا سا کام ہو گیا ہے. ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی کر لیتی ہیں خواتین, لیکن ملٹی ٹاسکنگ کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا اسمارٹ ہونا ضروری ہے اس ملٹی ٹاسکنگ کو کرنے کے لیے. اور کہیں نہ کہیں ایک بیریئر ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں آپ کیسے آگے جاتی ہیں. وہ بیریئر ہے کہ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ پیپل کہ میں ان کو پلیز کروں. میں ہر کسی کو پلیز نہیں کر سکتی, میں ہر کسی کو راضی نہیں رکھ سکتی. پلیز اس چیز کو اپنے دماغ سے باہر نکال دیں. آپ ایک انسان ہیں, آپ اپنی فیملی کو یہ چیز بتائیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں اور آپ کی کیا ریڈ لائنز ہیں, آپ کی کیا لمٹس ہیں, آپ کو کیا پسند ہے, آپ کو کیا ناپسند ہے, آپ وہ بھی بتائیں. یو نو وٹ, آئی آسک مائی مدر a question کہ آپ کی 3 بڑی اسٹرینتھس کون سی ہیں, اینڈ شی ٹک آلموسٹ 30 to 35 minutes. کبھی سوچا ہی نہیں اپنے بارے میں, اپنی ویکنیسز کیا ہے, ہمیں پسند کیا ہے, ہمیں کون سا کھانا اچھا لگتا ہے, کون سا رنگ اچھا لگتا ہے. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہماری یہی چیزیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں, ساس بنتے ہیں, یہی چیزیں ہماری گریوینسز بن جاتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز میں کنورٹ ہوتی ہیں فرام آور ڈاٹر ان لا. اچھا, میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کے اندر عورت سے زیادہ نا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑا رول ہے جو اگر مرد سمجھ لیں, بیکاز آپ کی بیوی آپ کی ذمہ داری ہے, اور وہ جو امپاورمنٹ ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ نرچرنگ جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں. یہ لوگ مرد آج کل کے ریئلائز نہیں کرتے کہ اچھی بیوی اچھے مرد, اچھے ہسبینڈ کے بغیر نہیں بن سکتے. تو سورہ نفال اور سورہ توبہ میں رب ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں نا کہ نیک بیویاں نیک آدمیوں کے لیے ہیں, اور یہ جو نیکی ہے اس کی بھی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. پھر دیکھیں, تربیت جو ہے نا صرف ماں باپ اولاد کی نہیں کرتے, تربیت ایک خاوند اپنی بیوی کی بھی کرتا ہے. ایبسولوٹلی. تو جب وہ خاوند کی تربیت بیوی کرنا شروع ہو جاتی ہے نا, آپ بیوی کا دیکھیں, آدمی کو اگر اللہ نے ڈومینیٹنگ رول دیا ہے نا, اس میں وہ اس وجہ سے ڈومینیٹ کر رہا ہے کیونکہ ہی از پاورفل. یہ آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. وہ ڈومینیٹ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ وہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس گھر کے اندر, وہ سارا دن جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, اس کا ایکسپوجر ہے. ہی مائٹ بی مور نالجیبل دین یو. آپ جو گھر میں کر رہے ہیں
آپ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے کریں, جو آدمی باہر کر رہا ہے وہ باہر والی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے کرے, اور ایک دوسرے کا کلیبریٹ کر کے کوآپریٹ کر کے آگے بڑھیں. اتنا خوبصورت کپل آگے جا سکتا ہے اگر اس میں اوپننیس ہو, اگر اس میں دوستی ہو, اگر اس کے اندر دونوں اینڈ سے, عورت اور آدمی کے اینڈ سے سیلف رسپیکٹ میوچول ہو. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. نہیں, میرا خیال ہے بہت کلیئر ہے, رولز بہت کلیئر ہیں, ہم نے اس کو بہت زیادہ بلر اور مکس کر دیا ہے, بیکاز بڑے ڈیفینیٹیو رولز ہیں. یو نو مردوں کی فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, yes. you have a certain structure, you're built a certain way, اور اس کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ہیں جو کہ وہی کر سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل جنگوں میں مردوں نہیں جانا, آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ عورت جنگ کی فرنٹ لائن پہ جا کے لڑے گی. اسی طریقے سے چائلڈ بیئرنگ اینڈ جو نرچرنگ ہے وہ عورت کا فوٹے ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواتین جنگ میں لڑ نہیں سکتی لیکن وہ آپٹیمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مرد ہے وہ بچے کی پرورش نہیں کر سکتا بٹ وہ آپٹیمل نہیں ہے. سو یہ بڑے آئی تھنک ڈیفائنڈ رولز ہیں جس کو میں کئی دفعہ سمجھتا ہوں اسٹریٹجک طریقے سے جو نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ تھا اس کو خراب کرنے کی, تباہ کرنے کی نا بڑی ایک اسٹریٹجک پلاننگ کی گئی ہے. اور اٹس سو انفارچونیٹ کہ مرد جو ہے وہ عورت کا محافظ ہے, ہی از دا پرووائڈر, ہی از دا پروٹیکٹر, اینڈ انفارچونیٹلی آپ معاشرے نے اینڈ یو نو کچھ لوگوں نے عورتوں کو ان کے محافظوں کے خلاف کر دی. یو نو آپ نے گارڈ رکھا ہوا جس نے آپ کے پورے گھر کی حفاظت کرنی ہے, اور کوئی آ کے آپ کو آپ کے گارڈ کے خلاف ہی اکسا دے, then you're not going to trust that guard جس نے پروٹیکشن کرنی تھی, اب آپ نے اس کو نکال دیا, he's out and you're wide open. دیکھیں اماں ہوا نے بھی تو ایک غلطی کی تھی نا, اماں ہوا نے غلطی کی تھی, وہ ولنریبل تھی نا. عورت ایموشنل ہے, وہ ولنریبل ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, لیکن دیٹ از ون آف آور اسٹرینتھس. اس اسٹرینتھ کی بیسس پہ ہمارے رولس ڈیفائن ہیں. آدمی از مور لاجیکل, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی عورتیں لاجیکل نہیں ہیں, انٹیوٹیو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود عورت کے پاس جو ہنر ہے, جو اسکل ہے, اور جو امپاورمنٹ کے ہم بار بار یہ نعرے لگا رہے ہیں نا سارے, امپاور تو وہ پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے نا, وہ اس سے زیادہ امپاورمنٹ اس کو اور کیا چاہیے. اچھا ایک اور چیز آج کل جو نیولی ویڈ کپلز ہیں ان میں بھی چل رہی ہے, جو پری ویڈنگ کاؤنسلنگ ہے اس میں بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ جاتے ساتھ ہی کنٹرول کرنا ہے تمہیں چیزیں. جاتے ساتھ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں, یہ جو ہمارے سوشل ایسپیکٹس ہیں ان کو, کہ کیسے آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں کسی کو. ایک گھر چل رہا ہے اور اس گھر میں جا کے جب آپ جاتے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اتھارٹی چھیننے کی کوشش کریں گے, تو کہیں نہ کہیں چیزیں کمپرومائز ہوں گی, اینڈ دیٹ ول کنورٹ انٹو اے گلٹ آفٹر ورڈس, جو آپ ابھی ریئلائز نہیں کر رہے. جوان ہے ابھی, بچہ بچی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو, ابھی کچھ نہیں فیل ہوگا ان کو. زندگی نا جنت اور جہنم زندگی میں ہی مل جاتی ہے. تو اس کو خوبصورت سمجھیے, اس کی خوبصورتی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کے خوبصورت لوگوں سے ملتے رہیں, ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچیں. کوئی اگر آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا, وہ اس کی ڈیڈ ہے. اس کے برا سوچنے کی وجہ سے یو آر ویسٹنگ ٹو تھنگس, اینڈ دیٹ از یور انرجی. یو آر لوزنگ یور انرجی بائی تھنکنگ نیگیٹیولی. یو آر لوزنگ یور ٹائم ان تھنکنگ اباؤٹ دوز پیپل جن کو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. ہاؤ کین یو اسٹاپ پیپل کہ وہ آپ کے بارے میں برا نہ سوچے؟ سو پلیز اس کو لیٹ اٹ بھی کریں اینڈ موو آن. موو آن. اف یو تھنک یو آر رائٹ, اینڈ یو آر دا موسٹ ڈیئرنگ پرسن آف دا ورلڈ. آپ اس پلانٹ پہ صرف ایک اکیلی عورت یا ایک اکیلے آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں. صرف اپنے اوپر یقین کریں, اور یقین کرتے ہوئے جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے اسے ایک رب پہ بلیف رکھیں, فیتھ رکھیں, ایمان رکھیں, اور آگے بڑھیں. کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی اس چیز سے. جو کرنا چاہتے ہیں ہوگا اگر رب نے چاہا تو. ایبسلیوٹلی. تابندہ
آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. تھینک یو. It was a very interesting conversation. میں نے مجھے لگتا ہے کہ میری ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ سوچ ہے, لیکن آپ کی اور میری سوچ بہت ملتی ہے, بہت ملتی ہے. لیکن بڑا مزہ آیا, بہت اچھا لگا آپ کے آنے کا ایک دفعہ پھر. بہت شکریہ. You're welcome. Thank you. Thank you. Good.